अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़ में है, और इससे ये है कि रिचर्ड ग्रिनेल जो हैं, वो लगता है कि उनका जो पहला जो स्पेशल असाइनमेंट है वो लगता है पाकिस्तान पे है, और पाकिस्तान को लगता है उन्होंने फिक्स करने का इरादा कर लिया, बल्कि उन्होंने तो टेक ऑन कर लिया अपनी यूएस एम्बेसी को भी। उसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं, और साथ-साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो चल रही हैं दीगर वो भी करेंगे। और हमारे साथ आज सलमान अहमद साहब मौजूद होंगे, जो कि जुनून के साथ उनका ताल्लुक है, जुनून के फाउंडर हैं और यूएन एम्बेसडर भी हैं। उनके साथ ज़रा बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं और समझते हैं, और ख़ास तौर पे उनके पास एक गुड न्यूज़ है, वो भी ज़रा बात करेंगे। और जो उनके साथ पीटीआई के लोग कर रहे हैं उसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे। तमाम चीज़ों का ज़रा जायज़ा लेते हैं, और हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हुए हैं जनाब सलमान अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहबी, आपको सलाम और सारे नाजरीन को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया, नाइस टू हैव यू अगेन सलमान भाई। यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स एंड ट्रेमर्स, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में भी और पाकिस्तान की जो पीटीआई सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर भी। यानी आप ऐसे आदमी हैं जिन्होंने उधर भी और इधर भी हर जगह पे आपने आग लगाई हुई है। मुझे नहीं पता ये कैसे चल रही है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हम जरा बात कर लें एक गुड न्यूज़ की, जो कि आपको मिल चुकी भी है, और वो पाकिस्तान के लिए भी एक ज़ाहिर है कि एजाज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है जी, जरा हमें बताएं प्लीज़। पहले तो मैं कह आग अल्लाह करे तो ना ही लगाई मैंने किसी की। मेरी तो कोशिश है कि आग में पानी डाले। बुझाया जाए, हाँ, लेकिन वो खुद लगा लेते हैं, अब क्या करें। लेकिन ये है कि ये जो जिन वक्तों में हम हैं ना, बहुत तेजी से इवेंट्स हो रहे हैं, और जो खुशखबरी कह लें, या आज इनविटेशन मुझे आई कि सदर ट्रम्प इलेक्ट जो 20 जनवरी को इनॉग्रेशन जिनकी होगी, और वो प्रेसिडेंट बाइडेन से ट्रांजिशन में फिर से सदर बन जाएंगे। अब पहले सदर थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और लोगों ने पाकिस्तान में लोगों ने समझा था कि खत्म होगी, अब नहीं आएगा। जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने कहा जी कि ये ट्रम्प तो गए और इसके बाद इमरान खान भी चला जाएगा, ये डेमागोग है और डिक्टेटर है और सब कुछ। हाँ, लुडिया डाल रहे थे पाकिस्तान में। मुझे समझ नहीं आई कि इतनी खुशी उनको क्यों हुई पाकिस्तान में कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प हारे हैं बाइडेन से। लेकिन ये असल में तो वो बुग़्ज़ इमरान में सब कुछ कर रहे थे ना। हाँ, उनको हर बंदा, चाहे वो क्या नाम है उनका, डॉन के जो लिखते हैं, परवेज हुदबॉय, ठीक है, परवेज हुदबॉय भी कह रहा है जी कि इमरान खान जो है वो ट्रम्प की लाइन पे जा रहे हैं। और फिर आपके एहसन इकबाल, फिर मरियम शरीफ, फिर बिलावल भुट्टो, फिर मतलब सारों ने, लगता है कि वो जो एक किसी को नैरेटिव देते हैं ना कि पैजा हो, ठीक है, तो उन्होंने दबा की जो वो ट्वीटें की हैं, और ये अल्लाह का करना है, क्योंकि मुझे पता है आप भी रूहानी नजर से देखते हैं चीजों को कि वही ट्रम्प जो है आज मुझे दावत मिली है कि ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे पहुंचे वॉशिंगटन डीसी। बड़ी बात है, और ये हमारे लिए भी एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ है। और ख़ास तौर पे ये, क्योंकि इवेंट जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ उनको मालूम होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसकी पूरी दुनिया में कवरेज हो रही होती है, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रांजिशन होती है जो पूरी दुनिया में नज़रें लगी हुई होती हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है। तो उसमें एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपका जाना बहुत ही बड़ी एक एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है। और हमारी उम्मीद और दुआ तो ये है कि उसमें आपके साथ साथ अगर खान साहब भी आ जाएं तो कमाल ही हो जाए। ये भी तो हो जाए ना। ये देखिए, जिस किस्म के मोर्चे में होते देख रहा हूं ना कि एक आपको एग्जांपल दे देता हूं कि इसी ट्रांजिशन के अंदर आपकी मेरी बात हुई है ना। मैंने आपको बताया था कि आपने आफिया सिद्दीकी की बात की, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं अपने वकीलों से न्यूयॉर्क सिटी में मिल रहा हूँ, ठीक है। वो जो ये वकील हैं, ये अमेरिका के और बरतानिया के बहुत बड़े वकील हैं। तो उनको मैंने यही बात की जो अभी आप कर रहे हैं। मैंने कहा कितना अच्छा हो कि 20 जनवरी को खान साहब को भी एक दावत मिल जाए। वो अलग बात है कि खान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो तो अलग चीज है। लेकिन कि अमेरिका से दावत जाए कि आप 20 जनवरी की इनॉग्रेशन अटेंड करें। तो मेरे वकील जो है ना, वो आफिया सिद्दीकी की भी मदद कर रहे हैं। अच्छा। और इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन को कहें कि भाई जाते जाते एक कोई अच्छा काम कर जाए, कि वो आफिया सिद्दीकी को, ये क्रिसमस भी आ गई है, न्यू ईयर्स भी आ रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि आफिया सिद्दीकी को रिलीज किया जाए। अपने बेटे के अलावा भी किसी। जी
میں نے کہا اپنے بیٹے کے علاوہ بھی کسی کی نیکی لے لیں, اپنے بیٹے کے علاوہ بھی کسی کا سوچ لیں. اور وہ جو وکیل تھے انہوں نے ساری مجھے اپڈیٹ دی عافیہ صدیقی کی, اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا, یہ میں آپ کو حیرانگی ہوگی آپ کو اور ناظرین کو سن کے, کہ ادھر سے تو پورے یہ وکیل مطلب انگلش اور امریکن وکیل ہے, کہہ رہے کہ جو ٹیم شہباز شریف نے بھیجی جس کے اندر وہ سینیٹر بشرا بٹ ان کا نام ہے, اور ہمارے جو یہ سفیر ہیں رضوان واشنگٹن ڈی سی میں, جی جی ہاں, وہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ تھے ان سے مل کے کہ یہ کیا, یہ وہ کوئی جو آواز بلند کر رہے ہیں ویڈیوز والے نا, یہ تو سیرے کرنے آئے ہوئے ہیں. ہاں وہ ویڈیو والے جو امبیسڈر صاحب ہیں جن کی پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی کال میں کیا کیا حرکتیں ہوئی ہیں, اور اللہ معافی دے بس, یہ ایسے سفیر ہمارے آپ آگے میں کیا کیا جائے. اچھا لیکن سلمان بھائی ایک تو چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں اس میں تھوڑا سا چونکہ آپ نے وکلا کی بات کی ہے, میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, اور یہ آپ کے لیے بھی وہاں پہ کمیونٹی کے لیے بھی ضروری ہوگی. ہم نے یہ اسٹوری 2-3 دن پہلے بریک کی تھی کہ وکلا جو ہیں بہت ٹاپ لیول کے جو یو کے ہیں, انہوں نے مل کے ایک کنسورشیم بنا کے اب وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں یہ کیس جو تھا ڈی چوک والا, اور وہ بہت زبردست طریقے سے وہ وہاں پہ اس کیس کو لڑنے جا رہے ہیں. اور اس میں وہ قاضی فائز صاحب والا بھی جو کیس تھا جس میں آپ کو یاد ہے ان کی گاڑی کے اوپر ہاتھ کسی نے مارا تھا تو کیس ہو گئے تھے, اس میں خاتون کے اوپر بھی کیس ہوا تھا, اور پھر اس کے گھر پہ جا کے انہوں نے اٹیک کیے تھے, وہ اس کا مقدمہ بھی وہ لڑنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے اس میں ان کی اطلاعات کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ڈی چوک میں. اور یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھیں وہ پیمز ہاسپٹل کے چھت کے اوپر پہلے رکھی گئی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو یہ صورتحال ہوئی ہے, تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی صورتحال چل رہی ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ اب ذرا تھوڑا سا آ جائیں جی, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اطلاع آئی, ہمیں ملی, پریس ریلیز آئی کہ جی سلمان احمد صاحب کو بنیادی رکنیت سے فارغ کر دیا گیا ہے, اور یہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جو تھا وہ جاری کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک لوگوں نے ایک ظاہر ہے کہ کرٹیسزم بھی آیا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے, آپ کا تو ایک بڑا تعلق ہے, اور میں پرسنلی بھی جانتا ہوں آپ کے ساتھ تو ایک 24-25 سال کا پرانا تعلق ہے, تو اس کی وجہ سے بھی. لیکن لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیسا ڈیسیژن انہوں نے کیا اور کس کے بہاف پہ کیا. دیکھیں اسرار صاحب مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جب سے خان صاحب اب 500 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, 5 اگست 2023 کے بعد کہ وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے, میں کہانیاں اس طرح کی دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی آپ نے کہا کہ 200 جو ہے اموات اور شہادتیں جو ہوئی ہیں اسلام آباد میسک کی, اللہ معافی دے, 200 میں کہتا ہوں ایک بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہے, لیکن 200 اور ان کو چھپائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ خبر جو ایکٹنگ چیئرمین گوہر ہیں پی ٹی آئی کے, یہ انہوں نے عمران خان کو 10-12 دن تک نہیں یہ خبر پتہ لگی کہ ہوا کیا ہے جی چوک کے اندر. مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. وہ سب سے بڑا پاکستان کا لیڈر, سب سے مقبول پاکستانی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے مقبول پاکستانی عمران خان, کہ آپ ان کے چیئرمین ہوتے ہوئے آپ ان سے چھپا رہے ہیں چیزیں. ان کو پتہ لگا تو ان کی اپنا ہمشیرہ کے ذریعے علیمہ خان کے ذریعے پتہ لگا کہ ہوا کیا, اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ میں سو نہیں سکا ہوں یہ جب سے مجھے پتہ لگا, کیونکہ میں ان کا دل جانتا ہوں. ان کے لیے ایک پاکستانی کی بھی جان جانا جو ہے نا ان کے لیے بہت مشکل ہے اس کو پروسیس کرنا. لیکن یہ پی ٹی آئی کا ایکٹنگ چیئرمین, دیکھیں میں تو خیر جو آپ نے کہا نا یہ جو مرضی کرتے ہیں, پہلی چیز تو مجھے ہنسی یہ آئی کہ 40 سال سے میں عمران خان کو جانتا ہوں, جب سے وہ سیاست میں ہے میں ان کا ایک اسپیشل ایڈوائزر ہوں, ٹھیک ہے, میں نے کوئی عہدہ کبھی نہیں کوئی مجھے پارٹی کی رکنیت کا کبھی نہیں مانا. تو یہ اور کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے, میں جانتا ہوں آپ کو, آپ نے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ان سے. تو اسرار بھائی یہ بے وقوف انسان, ایک بیسک چیز ہوتی ہے کہ فیکٹ چیکنگ تو کر لیں, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ پڑھے نا تو اس میں اتنی غلطیاں, لگتا ہے کسی نے چیٹ جی پی ٹی سے وہ چیز بنائی ہے اور آرڈر آیا ہے عاصم منیر سے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو میں کام امریکہ میں اصل میں یہ کیا ہے دیکھیں اس کے پیچھے مجھے جو لگتا ہے, میں جو یہاں کام کر رہا ہوں نا خان صاحب کو رہائی کروانے میں,
اور جو یہ اسلام آباد کا ڈی چوک میں قتل عام ہوا ہے وہ یہاں امریکہ کی گورنمنٹ کو بائیڈن کی بھی اور ٹرمپ کی بھی وہ ادھر ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں بول رہا ہے اور اس کو کس طرح چپ کراؤ. تو یہ جو اس نے جو بھی کراؤ ڈسکریڈٹ کرو, ڈسکریڈٹ کرنا زیادہ مقصد ہے. ڈسکریڈٹ کرو, ٹھیک ہے. اچھا پھر میں آفرین ہے, دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ جب آپ بلاتے ہیں پیار سے بلاتے ہیں میں ہمیشہ آتا ہوں, ٹھیک ہے. بے شک یقین مانے کہ یہ لگتا ہے کہ کنسرٹیڈ ہوا کہ ایک طرف پی آر بنائی, دوسری طرف سے سارے چینلز جو ہیں جو آصف منیر اور فیصل حسین کے کنٹرول میں ہیں وہ مجھے پڑ گئے کہ جی آئے, اور میں کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. میں اپنا موقف جو ہے وہ اسرار کسانہ کے پروگرام میں جالی کے دیکھنے لگا ہوں, تمہارے پروگرام پہ میں نہیں آؤں گا کبھی بھی, کیونکہ تو کیوں جی اپنا موقف دے. میں نے کہا تمہارا موقف کیا ہے آصف منیر کا جو تم ٹاؤٹس ہو سارے. سو دیکھیں اور ویسے بھی سلمان بھائی جہاں تک میری اطلاعات ہیں آپ کی تو کوئی بنیادی رکنیت تو وہاں پہ ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں. میں آپ کو یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سارے اخبار. اچھا ایک اور مزے کی بات, عمران خان کی نہ تصویر نہ کوئی اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ میڈیا پہ چل سکتی ہے, ممنوع ہے, بین ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پریس ریلیز سارے ٹی وی پروگرام پہ چلی ہے. اچھا ڈان, اب ڈان سوچتا ہے انگریزی کا اخبار ہے تھوڑی سی اس کی انڈیپینڈنس ہوگی, انہوں نے بھی فیکٹ چیکنگ نہیں کی, حساب لگائیں. آپ کو پتا ہے یو این کے ساتھ یو این گڈ ول ایمبیسڈر کام آپ مینشن کرتے ہیں, آپ جنون کا مینشن کرتے ہیں, ڈان کو اتنی نہیں ہوئی کہ کوئی فیکٹ چیک کر لیں کہ یار یہ بندہ اس کی رکنیت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ نہیں. انہوں نے ویسے چھاپ دیا جس طرح کہ کوئی جب وہ جنرل ضیاء الحق کا وقت ہوتا تھا نا کہ وہ فون کرتے تھے کہ اے خبر لانی ہے تسی. یہ تو آپ یقین کریں گے ہم نے میڈیا کی جو ڈیتھ ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہم نے میں جیو اور جنگ میں بھی رہا ہوں, مجھے سب ان کا پتہ ہے, لیکن جس طریقے سے یہ جو حال ہوا ہے اور بھی ریسنٹلی جو انہوں نے خود کچھ حملہ کیا ہے جیو نے, اس کے بعد تو مطلب ہے کہ یہ مین اسٹریم میڈیا تو لانگ گون. اچھا یہ سن لیں ذرا, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 4 لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں, ٹھیک ہے, جو جیف سکول, ایلون مسک, یہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر اور ایمبیسڈر زالم خلیل زاد. جو 5واں بندہ اناؤنس ہوا وہ رچرڈ گرنیل, ٹھیک. رچرڈ گرنیل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسپیشل انوائے, اسپیشل مشنز بنایا, پریزیڈنشل انوائے. اب یہ آہستہ آہستہ ہم نے بلڈ کرنا تھا مومنٹم. وہ جو جیو نے خود کو حملہ کیا نا, مطلب تو کچھ سوچے کہ میں حیران ہوں, اور بلکہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کون بیٹھا ہوا تھا جس نے اوپر سے انسٹرکشن لی ہیں اور اس نے بغیر سوچے سمجھے, کیونکہ دیکھیں یہ جس نے بھی یہ لکھا ہے اس کو انٹرنیشنل ملیو کا بالکل پتہ نہیں ہے, اس کو انٹرنیشنل نارمز کا بالکل پتہ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ میں یا یورپ میں یا ایون اسکینڈینیویا وغیرہ کے جو کنٹریز ہیں ان میں بھی اس طرح کی کسی کو کوئی تانا دینا, یہ تو مطلب اڑا کے رکھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ جوش لابی کے بعد سب سے جو اسٹرانگسٹ لابی ہے وہ یہ گیز اینڈ لیسبینز کی ہے. تو اسرار جس طرح میری پریس ریلیز جس نے فون کیا ہے نا کہ اے لا دیو, اسی طرح انہوں نے کہا ہوگا تن دیو کہ اے رچرڈ گرنیل تن دیو, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں پتا کہ تن وہ دے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں, اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے چھپانے کی بات نہیں ہے. جیفری سکول کا آپ ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جو اس نے باتیں لکھی نا 24 نومبر سے, اس نے لکھا ہے کہ ٹرمپ بھی اور ایلون مسک بھی فالو کر رہا ہے پاکستان کو and they will weigh in on it, ٹھیک ہے. تو میں نے جیف سکول کو کہا کہ اس نے جب رچرڈ گرنیل نے ابھی یہ لکھا نہیں تھا فری عمران خان, میں نے کہا تھا اس کو پاکستان پہ فوکس کرے, ٹھیک ہے. تو وہ تو جیو نے ہمارا راستہ آسان کر دیا, کیونکہ جب وہ جیو پہ گیا انہوں, اس نے کہا میں اب سب کو چھوڑ کے کام بس اب میں پاکستان پہ نظر رکھتا ہوں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ 10 نومبر 2020 کو جب یہ احسن اقبال نے ٹرمپ کو جگت لگائی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ یہ کون تھا امریکن ایمبیسی میں جس نے ری ٹویٹ کیا ہے. مطلب یہ تو ان کے گٹوں میں پڑ جائے بیٹھ گیا. یہ میں آپ کو تازہ ترین اس کا بتاتا ہوں کہ جو کانگریس وومن ہے ایک, ان کا نام ہے الیسا سلاٹکن, یہ میشیگن سے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ Michigan has a large Pakistani American community and I continue to hear concerns about the recent deadly protests in Pakistan.
Pakistani authorities must protect citizens' rights to free speech and peaceful assembly, hold violators accountable and uphold Pakistan's democracy. اور اس نے ریچرڈ گرنیل اس کو ریٹویٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اینڈ فری عمران خان. اب ذرا اندازہ یہ 1 گھنٹہ پہلے کی بات, 1 گھنٹہ پہلے. آپ کے ناظرین کے لیے نا کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ ٹویٹر پہ 2 لفظ لکھ دے. بھائی آج کل جو میڈیا ہے دنیا کا نا, دنیا کا میڈیا, وہ ٹویٹر از دا میڈیا. اور یہ اس وقت یہ ریچرڈ گرنیل اپنے آپ سے نہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فورن پالیسی ہے. obviously اور اسپیشلی عمران خان کو رہا کرنا ہے. ہاں اسپیشلی آفٹر دا نوٹیفیکیشن, تو اب اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ تقریباً سیمی آفیشیل تو ہو چکی بھی ہے نا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے ڈیموکریٹس بھی ساتھ اس کے لگے ہیں, رو کھنہ, گریگ کسار, یہ ڈیموکریٹس ہیں. بائی پارٹیزن ہو گیا نا, بائی پارٹیزن ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان اور یہ جو جمہوریت کو لانا اور فری فیئر الیکشنز اور 8 فروری کے الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں اس کا احترام کرنا, مینڈیٹ ریٹرن کرنا. اور 26 نومبر سب سے بڑی بات, ان کو نا امریکن ایمبیسی نے بھی بتا دیا ہے کہ جو اموات اور شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں نا اسلام آباد میں 26 نومبر کو, امریکہ کو سب پتا ہے. اور یہ تو ابھی جو صرف ایک بندہ بات کر رہا ہے نا, ریچرڈ گرنیل, جب ٹرمپ آ جائے گا نا 20 تاریخ کو, پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ بھی, جو پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اکرم رائی صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ انہوں نے اس کو لکھا اور اس نے پھر اس کو بھی ری پوسٹ کر دیا. اور یہی وہ جو یو ایس ایمبیسی والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ وہی احسن اقبال صاحب کی جو ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ٹرمپس ڈیفیٹ از اے بلو فار دا ورلڈز ڈیماگوگز اور ڈکٹیٹرز, اس نے لکھا تھا. تو اس کے بعد یہ ہر بندے کو ری ٹویٹ کر رہا ہے جو کہ پاکستانی ہے, عام لوگوں کو بھی کر رہا ہے. میں تو حیران ہوں اس کے اوپر. تو دیکھیں جمہوریت ہے کیا, جمہوریت از گورنمنٹ فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل. عام لوگ تو مطلب کیا ہے, اس کی نوکری جو ہے وہ دے کون رہے, عام لوگ دے رہے ہیں نا, امریکن. ہم جو ٹیکسز دیتے ہیں اور جو ووٹ دیتے ہیں. دیکھیں ریچرڈ گرنیل نے, ٹرمپ نے اس کو کہا تھا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو تم نے جا کے کیمپین کے دوران, ٹھیک ہے, پاکستان امریکن کمیونٹی کو تم نے انگیج کرنا ہے اور مسلم امریکن کمیونٹی کو, کیونکہ ہمیں 7 جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ ہم نے جیتنی ہے بائیڈن کو ہرانے کے لیے. تو ریچرڈ گرنیل پاکستانی امریکنز کو اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو ایشوز ہیں نا, اور اس میں عمران خان کا رہائی اور ڈیموکریسی, یہ سب سے بڑے ایشوز ہیں. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ صدر ٹرمپ آپ ہماری مدد کریں, ووٹ کریں, اور صدر ٹرمپ جو ہے نا آپ کے ایشوز کو وہ لے گا. اور دیکھیں ہم لوگوں نے ان میس 5 نومبر کو ٹرمپ کو ووٹ دیا کیونکہ جو بائیڈن نے نہیں عمران خان کو رہا کیا تھا. تو یہاں فرق کیا ہے, جمہوریت ہے امریکہ کے اندر. ایبسلیوٹلی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ریچرڈ گرنیل نے اپنی ایمبیسی, جو یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ہے, اس نے کیسے سنب کیا. اب ذرا دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہیک کر لیا گیا تھا تو کسی نے وہ کر دیا, اس نے کہا ڈڈ دے ایور کم کلین ٹو ایکسپلین ہاؤ دے ور ہیکڈ, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. یہ ان کو کہہ رہا ہے, سنب کر رہا ہے. اندازہ لگائیں. اور اس کے اندر اسرار بھی دوسری چیز دیکھیں جو بہت پاکستان کے جرنیلوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک بات ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو جرنیل پچھلے 4 سال میں جو بائیڈن کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری ناک کٹوائی ہے, جس طرح کا وڈرال ہوا ہے افغانستان میں, اور جس طرح ہم لوگ یوکرین میں فضول میں ایک جنگ میں پھنس گئے ہیں, تو وہ اپنا استعفیٰ تیار رکھیں. ٹھیک ہے, یہ اپنے جرنیلوں کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اپنا استعفیٰ تیار رکھیں. اچھا اب یہ بھی ذرا دیکھیں, یہ جو ایک نیوز آرگنائزیشن ہے اس کو اس نے ری ٹویٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریچرڈ گرنیل ہیز ٹیکن اے کین انٹرسٹ ان پاکستان بیکاز the country holds relevance in the emerging multipolar world, which is why he is engaging the Pakistani diaspora at a personal level. اچھا ریچرڈ گرنیل اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے اور ساتھ لکھ رہا ہے کہ I served at the US mission at the UN for 8 years and worked closely with Pakistan when they were on the UN Security Council in like 2003 and I think Ambassador Akram is still there. یعنی اس کو ایک ایک چیز یاد ہے, اس کا نام یاد ہے, امبیسڈر اکرم منیر اکرم صاحب کا اس کو پتا ہے کہ وہ اسٹل دیئر. تو یہ کس طرح کلوزلی واچ کر رہے ہیں. اس طرح بھی یاد میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں, پھر میں بتاؤں گا ناظرین کے لیے. آپ کو تو پتا ہے یہ, جب میں اکتوبر میں مجھے ریچرڈ برانسن نے نیکر آئلینڈ بلایا نا, تو 55 وہاں سٹیک ہولڈرز تھے. ان کے سامنے میں نے کہا جی کہ عمران خان کو یو این کہہ رہی ہے کہ آربیٹری ڈیٹینشن میں رکھا گیا, ان کو رہا کرنا چاہیے, تو آپ کیا کریں گے؟
آپ نے تو نیلسن منڈیلا کے ساتھ اور جمی کارٹر کے ساتھ مل کے ایلڈرز شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور جیف اسکول کے ساتھ. تو رچرڈ برانسن نے اس وقت کہا کہ ہم پورا زور لگائیں گے, اور اس نے آتے ہی ٹویٹ کی, وہ بھی وائرل. یہ اس کی تو میرے خیال میں 1 کروڑ سے زیادہ اوپر ہو گئی ہیں, اس کی بھی بہت ملینز میں گئی تھی, 10 ملین. ہاں وہ کہہ رہا تھا. اچھا یہ دیکھیں, یہ اکبر صاحب کا, کرنل اکبر کا, یہ ایک اردو کا ٹویٹ ہے, کافی مشہوری ہو رہی ہے, اور اس کو وہ ری ٹویٹ کر رہا ہے. پتہ نہیں اردو اس نے ٹرانسلیٹ کروائی ہے یا کیسے کروائی ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اردو بھی پڑھ لیتا ہے. دیکھیں اردو اس وقت کیا مشکل ہے. اگر میں جو اردوگان جو ہے نا, جو اپنا ٹرکش پریزیڈنٹ, وہ جب ترکی میں اپنی ٹویٹس کرتا ہے تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر, وہ گوگل ٹرانسلیٹ پہ جاتا ہوں, وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. آج کل جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ جب ان کو آرڈر آیا نا جیو کا کہ اینو تم دے ہو, تو انہوں نے کہا اردو میں کر دیتے ہیں, پتہ نہیں لگے گا. اچھا مجھے نہیں پتا لگ رہا کہ انگلش میں تندیوں کو کیا کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو تنے گئے نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, یہ ہوا ہے. اور اس کے اگلے دن یہ پی آر جو میرے خلاف جو نکالی ہے نا انہوں نے, یہ تو وہی لوگ میں اب نام نہیں لیتا کیونکہ وہ ان کو امبیرس کیا کرنا, وہ بنتے ترلے کر رہے ہیں, یار تو آجا بات تو کر لے. میں کہ نہیں, میں اسرار کے سادہ کے پروگرام پہ جا کے بات کر لے گا. نہیں, بڑی مہربانی. لیکن سلمان بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے اب لیٹسٹ کیا سچویشن ہے؟ کیا یہ جو پریس ریلیز والا بھی معاملہ ہے, کسی اطلاع کے مطابق کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ عمران خان نے خود پرسنلی کہا ہو کہ جی سلمان نے یہ کیا کیا ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک جو بھی باتیں باہر آ رہی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں, انٹل اینڈ انلیس علیمہ آپا کوئی بات کریں. میں تو کسی کو اوتھینٹک سمجھتا ہی نہیں ہوں. دیکھیے اسراوی, کل مہدی حسن جو ہے نا زٹیو کا امریکن صحافی ہے, علیمہ خان نے ان کو انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو کے بعد سوال جو پوچھے گئے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ سلمان احمد کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ علیمہ خان کا رسپانس آپ خود ہی سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, 40 سال سے میں عمران خان کو جانتا ہوں. مجھے اگر کوئی کہے, اور یہ انٹرنیشنل خبر بھی ہے, اور پاکستان کی انٹیل نے بھی مجھے بتایا کہ عمران خان کو قتل کرنے کا, -1 کرنے کا پلان ہے, اور میں چپ رہ جاؤں گا, میں کس طرح چپ رہ جاؤں گا؟ صحیح بات. دیکھیں, اور خان صاحب ابھی جیل میں ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا خبر جاتی ہے کیا نہیں جاتی, مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کو میں اللہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیئر اور جسٹ انسان ہے, ٹھیک ہے. میں اپنی دیکھیں یہ تو انہوں نے کر دی, پتہ نہیں میری رکنیت تو تھی نہیں, لیکن کسی کو آپ نے کچھ کہنا بھی ہو, آپ اس کو, یہاں سجاد برقی عاطف خان کو نہیں بتایا انہوں نے. وہ سوچیں کہ پی ٹی آئی جو اوورسیز چیپٹر ہے اس کے ہیڈ کرتے ہیں, ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا نا. نہیں, اور پھر کوئی نوٹس دیا جاتا ہے, ایک شو کوز نوٹس ہوتا ہے کہ آپ بتائیں تو صحیح نا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح بادشاہت ہوتی ہے نا, اللہ معافی دے, خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جائے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا بن جائے گا. بے نظیر بھٹو کا تو آپ نے دیکھ لیا نا, ان کو اسیسینیٹ کر کے جس طرح ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, اور پھر دیکھیں پی 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 کا حال کیا ہو گیا, وہ کیا حال ہوا. اچھا تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے, یا پی ٹی آئی جماعت کے طور پر وہ ہائی جیک ہو چکی بھی ہے. دیکھیں میں اتنا کہتا ہوں آپ کو کہ جو نظریہ عمران خان کا ہے, جو سن 96 سے لے کے اب تک, کہ عدل اور انصاف, ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنسی, میرٹ, اکاؤنٹیبلٹی, احتساب, یہ تو ہمارے 26 نومبر کو جو شہادتیں ہوئی ہیں ان لوگوں کے ایف آئی آر نہیں کٹوائے جا کے. اور پھر میں حیران ہوں, علی امین گندا پور اور وہ یہ جو محسن جو بھی اس کا نام ہے, وہ جفیاں ڈال رہے ہیں ایک دوسرے کو. اس نے تو سنائپرز کا آرڈر دیا تھا مارنے کا, کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. لگتا ہے آپ ٹون ڈیف ہیں, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کو کتنی اس وقت اتنی نفرت ہے. جن لوگوں نے گولیاں چلانے کا آرڈر جو دیا ہے پاکستان میں, میرے سمیت سب پاکستانی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو, اور یہ جا کے چیف منسٹر کے پی جو ہے جفیاں ڈال رہا ہے. بھائی وہ ایک تو لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے آپ. میں کیوں بولا ہوں کہ یار یہ کہ پاکستانی خون جو ہے یہ سستا خون ہے.
یہ کیا ہمارے لوگ کینن فوڈر ہے کہ آپ ان کو بلا کے ڈی چوک اور آپ بھاگ گئے اور ادھر سے لائٹیں آف کر کے انہوں نے بھون دیا پکڑ کے. دیکھیں گولی کس نے چلائی از دی کوسچن, لیکن گولی چلانے میں مدد کس نے کی یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ صحیح بات ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, علیمہ پر آپ کا نہیں بتایا کہ جی ان کا انٹرویو مہدی حسن کے ساتھ, کبھی آپ ان کا انٹرویو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکائی کے اوپر, کبھی آپ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ہماری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, کیا ان کا کام نہیں ہے کہ یہ انٹرویوز دیں؟ کیا ان کو انگریزی نہیں آتی ہے؟ چیئرمین صاحب ہیں, یہ کس لیے پر رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, جو پیسے دیتا ہے نا, جو دہاڑی دے رہا ہے آپ کو, آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں, اور میں واسٹ ساروں کو نہیں کہوں گا کیونکہ بڑے اچھے اچھے بھی لوگ بیچ میں ہیں, واسٹ جو اس وقت لیڈرشپ ہے نا, وہ یا تو کمپرومائزڈ ہے, یا وہ کرپٹ ہے, یا وہ بزدل ہے, یا تینوں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کے لیے عمران خان کا جیل میں رہنا ان کے لیے ان کے وارے نیارے ہیں. وہ چیف منسٹر ہاؤس میں آرام سے یشیا کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, جفیاں ڈالتے ہیں محسن نقوی کو, اور بزنس ایز یوزول ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان ٹوٹے نہیں ہیں, اور نہ وہ کبھی انشاءاللہ ٹوٹیں گے. انہوں نے جو اب یہ دیا ہے نا کہ ہمارے مطالبات مان لیں آپ, نہیں تو یہ سول نافرمانی جو ہے, اور ریمیٹنسز, پہلا سٹیپ اس کا ہے کہ ریمیٹنسز بند کر دینے. یہ دیکھیں, یہ آج کل کے دور کے نا, میں سمجھتا ہوں خان صاحب, جو مارٹن لوتھر کنگ, نیلسن منڈیلا, موہن داس گاندھی, یہ ایک اسٹیٹسمن اور ایک جو کہتے ہیں نا نان وائلنٹ, نان کوآپریشن والے لیڈر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جس طرح یہ شہادتیں ہوئی ہیں یہ پھر ہوں. ہاں, یہ گلوبل اسٹیچر ہے, یہ ہٹیں گے نہیں. یہ صحیح بات. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم دیکھ رہے تھے جو چیزیں چل رہی ہیں آج کل, بڑی باتیں ہو رہی ہیں جی کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی کے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے, پی ٹی آئی حکومت اور نظام گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے تو ریلیف مل سکتا ہے. اب یہ جو ریلیف کی خبر ہے, یہ شہزاد اقبال صاحب جو ان کے ہیں, وہ ان کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں کہ جی جیو نیوز کے جو پروگرام میں پاکستان میں شہزاد اقبال صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں اندازہ لگائیں کہ شہزاد اقبال کو کوٹ کر کے پوری خبر دے رہے ہیں, اور ہیڈ لائن خبر ہے کہ جی اگر عمران خان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر ان کو پشاور یا مری وغیرہ ادھر ادھر کہیں بھیجا جا سکتا. مری تو نہیں, ان کے جو دوسرے خبریں ہیں وہ پشاور بنی گالا, دو آپشنز ہیں جہاں پہ ان کو بھیجا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ صرف پلانٹیڈ ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اشرف غنی جو صدر تھا افغانستان کا, ٹھیک ہے, اس نے جہاز پکڑ کے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے پاس آیا, ٹھیک ہے, اور اس نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس سب کچھ انڈر کنٹرول ہے, اور آپ بس آرام سے کریں اور ہم تن کے رکھیں گے طالبان کو, ٹھیک ہے. اچھا, وہ واپس گیا ہے اور 2 ہفتے کے اندر وہ ہیلی کاپٹر پکڑ کے وہ بھاگ گیا پیسے لے کے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں نا ان کے, ریلیف تو ان کو چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہاں سے ہم نے تن کے رکھا ہوا ہے, جو بائیڈن اپنا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر ہے. آپ تو کوئی کیس بھی کرنے والے تھے نا, میرا خیال ہے. میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں, میں تو وکیلوں کو ابھی سٹی میں ملا ہوں نا 2 دن پہلے, وہ پورا, اور اس کیس کے اندر اب اور بھی ڈیفینڈنٹس جو ہیں ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ سامنے آتے جا رہے ہیں. تو یہ آج لگتا ہے آپ تننے کے پروگرام میں ہیں, آج لگتا یوں ہی ہے. بھائی دیکھیں اس طرح بھی, اب میں سنجیدہ بات کرتا ہوں, ہم 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا کمبائنڈ جو جی ڈی پی ہے, جی ڈی پی کہہ رہا ہوں, جو ہماری ایکوٹی ہے وہ اربوں میں ہے, ڈالروں کے اندر. ہم پاکستان کی مدد, اگر ہمیں پتا ہو نا پاکستان میں ایسی گورنمنٹ ہے جس میں رول آف لا ہے, جس میں آزاد عدلیہ ہے, جس میں جمہوریت ہے اور ایک تسلسل ہے, تو ہم تو دیکھیں نا, میں آپ کو اگر رچرڈ برینسن سے بات کر سکتا ہوں, اگر میں جیف سکول سے بات کر سکتا ہوں, میں کتنی اور بڑی بڑی کمپنیز جو ویسٹ کی ہیں ان کو کہوں گا بھائی کہ آپ انویسٹ کریں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن, اور یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, باقی پاکستانی بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے رشتہ داری محفوظ نہیں ہے پاکستان کے اندر, اور ہمارے رشتہ داروں کی جائیدادیں محفوظ نہیں ہے کیونکہ قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے کدھر سے مدد کرنی ہے ان کی جرنیلوں کی؟ کیوں کریں؟ تو سمپل ہے, ہم پاکستانی امریکنز کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں which is border security, ٹھیک ہے. آپ بیرکس میں جائیں, بارڈر سیکیورٹی فورس بنے, اور جو قائد اعظم
کا نظریہ تھا کہ آرمڈ فورسز ہے نوکر ہیں وہ سویلین لیڈرشپ کے, ہمیں اس طرح ہی آگے چلنا ہے. ہم یہ پرانا پاکستان چھوڑا ہے, 77 سال پرانا پاکستان, ایسے چلے گا بھی نہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو پابندیاں لگی ہیں امریکہ کی طرف سے پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر, اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے اور بلکہ سٹائر بھی کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ لگی ہیں, تو پی ٹی آئی نے تو اس کو ڈس اون کیا ہوا ہے. نہیں, پی ٹی آئی دیکھیں, پی ٹی آئی کی حیثیت ہی نہیں ہے. جو بائیڈن کو یا یو ایس گورنمنٹ کو, چاہے وہ ٹرمپ کی ہو یا ابھی کی, پی ٹی آئی کی کیا حیثیت ہے یہ میں آپ کو لیکن بتا دوں کہ پاکستانی امریکنز, کیونکہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے جو امریکہ کی گورنمنٹ ہے, ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر ذہنی توازن نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. میں تو آپ کو یہ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر بتا رہا ہوں کہ وہ ڈارک ٹیٹرائڈ جو ہے نا سائیکالوجی کے, جس میں نارسسزم, سیڈزم, سائیکوپیتھی, میکویلینزم, مطلب کہ پاگل پن, کہ ایک آدمی جو اپنے لوگوں پہ نہتے لوگوں پہ آرڈر کر دے کہ گولیاں مارو اور کتوں کی طرح مارو, وہ آدمی کیا نیوکلیئر ویپنز کر سکتا ہے ان کی حفاظت؟ تو یہ تو ہم اپنی گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ملٹری جو کہتے ہیں نا کہ انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, اور پاکستانی عوام جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا 8 فروری کو جا کے. سو ہماری گورنمنٹ ہماری بات سنے گی, ٹھیک ہے, اور وہ پھر ملٹری کے اوپر ایسٹ فریز کرے گی, ان کی ویزا ریسٹرکشنز کرے گی, ان کے جو رشتہ دار ہیں ادھر ان کی ایسٹ فریز کرے گی. تو یہ ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی آپ نے پاکستان کو ہر سال $32 ارب جو ہے اپنے ریمیٹنسز بھی دے دیے اور پھر آپ اپنے لوگوں کو شہید ہوتے بھی دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا آخر میں صرف 2 چیزیں میں چھوٹی چھوٹی پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ بڑی امپورٹنٹ ہے ویسے. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز کو, جس میں سارے جو ابھی آپ نے جن کا نام لیا ہے وہ سارے شامل ہیں. فواد چوہدری صاحب نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ٹویٹ کرتی ہے وہ گولی کی طرح لگتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کی اپنی جو کہ سب سے بڑی ان کی اسٹرینتھ ہے, انہی کے خلاف کیوں یہ بول رہے ہیں؟ تو دیکھیں ابھی جو امریکہ کا الیکشن ہوا ہے نا, اس میں جو ایکس ہے, ٹھیک ہے, جو ایلون مسک نے جو ٹویٹر کو خریدا, ایکس اس کا نام رکھ دیا ہے, جو ایکس پہ گفتگو ہوئی ہے, انٹرویوز ہوئے ہیں, ٹویٹر سپیسز ہوئی ہیں, ٹویٹس چلی ہیں, وہ سی این این کو بھی مار گیا, وہ سی این بی سی کو بھی مار گیا, وہ فاکس ٹی وی کو بھی مار گیا. جتنی جو لیگیسی میڈیا تھی نا امریکہ کی وہ پیچھے رہ گئی. آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ جو ٹریفک ہے نا وہ ایکس پہ ہوتی ہے. تو یہ بیوقوف لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. کوئی بھی کہیں بھی دنیا میں بیٹھ کے اپنا ایکس کا اکاؤنٹ کھولے اور اس کی آواز میں اگر سچ ہے اور دم ہے تو وہ چیز اٹھ جاتی ہے. یہی اسی کو سٹیزن جرنلزم کہتے ہیں نا, یہی تو سٹیزن جرنلزم. ہمیں انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گرد, میں تو بلکہ بیج کی طرح لگاتا ہوں کہ میں ایک ڈیجیٹل دہشت گرد ہوں, اور آپ نے پی آر لگا دی ہے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. اچھا آخر میں بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایجپٹ کا دورہ کر رہے ہیں, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جا کے نیتن یاہو سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ یار سمجھاؤ ٹرمپ صاحب نو کی تسی کر رہے ہو. دیکھیں پہلے جی یہ گئے محمد بن سلمان کے پاس, جو عاصم منیر, ان کے گوڑے گٹے پکڑے کے جی بچا لو, عمران خان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا, بچا لو. تو وہ تو پڑھنے نہیں چاہتے کیونکہ دیکھیں 24 کروڑ عوام پاکستانی جس کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ کیوں اس میں پڑھیں گے؟ پھر انہوں نے کیا کوشش کی کہ وہ جو جنرل سی سی اور مورسی کا ماڈل نہیں ہے, ان کے دماغ میں کوئی پتہ نہیں کون ان کی انٹیلیجنس کی جو کمرے میں بیٹھتے ہیں نا, جب یہ بناتے ہیں نا کہ سر اے تسی کر دیو پھر دیکھو کی ہوگا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جنرل سی سی سے جا کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشاورت کی ہوگی کہ بھئی آپ نے عرب سپرنگ کو کس طرح قابو کیا, کہ ہمارے ادھر 24 کروڑ عوام پاکستانی, ان کو قابو کرنا کوئی نہیں قابو کر سکا, ٹھیک ہے, نہیں کر سکا. تو میری نظر میں تو دیکھیں کلائمیکس پہ ہیں ہم اس وقت, اور آپ کو رچرڈ گرنیل کی ٹویٹ سے کیا پتا لگ رہا ہے کہ امریکہ کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے. موڈ کیا ہوگا جب وہ 20 جنوری کو آئیں گے تو آپ سوچیں کیا ہوگا. چلیں سلمان بھائی بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو جی. السلام علیکم.